डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जंगें लगी हुई हैं उनके मुतालिक जानेंगे। दुनिया के अमन को आज जिस तरह के खतरात का सामना है, ऐसे खतरात शायद ही तारीख में पहले कभी लाहक हो रहे होंगे। एक तरफ ताइवान के मसले पर अमेरिका और चीन की कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी जानब फरवरी के आखिरी अशरे में शुरू यूक्रेन में होने वाली यूक्रेन और रूस की जंग में शिद्दत आ रही है। वस्तियों मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप में तनाज़ात थमने का नाम नहीं ले रहे। महज यूक्रेन के महाज पर कशीदगी नहीं पाई जाती, बल्कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान नगोर्नो-कराबाख रीजन में एक मुखसर जंग हो चुकी है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदों पर भी शदीद झड़पें हुई हैं। गुज़िश्ता दिनों रूसी सदर ने एक टीवी खिताब के दौरान एटमी हथियारों के इस्तेमाल की वार्निंग देते हुए कहा कि मगरब रूस के खिलाफ न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस है और रूस के खिलाफ जारियत में तमाम हदें क्रॉस कर चुका है। रूसी सदर प्यूटन का कहना था कि हमारे पास मगरिब को जवाब देने के लिए बहुत से हथियार हैं और ये कोई झूठ नहीं है कि रूस अपने लोगों के दिफा के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। सदर प्यूटन ने गैर रूसी फौज को जुज़वी तौर पर मुतहर्रक करने का भी ऐलान किया है और कहा है कि हमारा मकसद डोनबास रीजन को आज़ाद कराना है। रूस की जानब से अपने ज़ेरे कब्ज़ा यूक्रेन के इलाकों में रूस से इल्हाक के लिए रेफरेंडम भी कराया गया है। इस रूसी इक़दाम को अमरीकी सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ताकत के जोर पर किसी इलाके को अपने अंदर ज़म करना अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी है। इससे कबल समरकंद में मुनक्कद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में रूसी और तुर्क सदर की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा था कि रूसी सदर यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। मगर चंद ही दिनों बाद रूसी सदर की जानब से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की ताज़ा धमकी से अमन के उभरने वाले सभी इम्कानात धुंधला गए हैं। वस्तियों मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप के खित्ते में, दूसरे अल्फाज में रूस और चीन के नवाह में इस वक्त कई जंगों की गूंज सुनाई दे रही है। इस वक्त सिर्फ यूक्रेन के महाज ही पर कशीदगी नहीं पाई जाती, बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान नगोर्नो-कराबाख रीजन में एक मुखसर जंग हो चुकी है, जबकि किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदों पर भी शदीद झड़पें हुई हैं। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में फ्रंट लाइन पर मुसल्लह झड़पें हुई और दोनों मुमालिक ने एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। दोनों मुमालिक के माबैन सरहदी तनाज़े की वजह से इस इलाके में ज़मीन, ज़री आबपाशी, जानवरों के चराने, स्मगलिंग, सड़कों के आम इस्तेमाल और सरहदों जैसे इशूज़ हैं। इससे कबल भी यहाँ कशीदगी पाई जाती थी और 2021 से ये सरहद बंद थी। मगर हालिया झड़पों, जिन्हें महदूद पैमाने की इलाकाई जंग कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, इसमें सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं
اور دونوں طرف سے بھاری ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس محدود جنگ کے سبب کرغزستان نے نہ صرف 19 ستمبر کو یوم سوگ منایا بلکہ سرحدی علاقوں پر بسنے والے لگ بھگ 1.5 لاکھ لوگوں کو گھروں سے نکال کر محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا۔ اس جنگ کے فوری بعد روس اور ترکیہ متحرک ہوئے اور دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کر کے انہیں پرسکون رہنے کو کہا، جس کے بعد کرغزستان اور تاجکستان دونوں کی خفیہ سروسز کے سربراہان نے ایک پروٹوکول پر دستخط کیے اور یہ جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ دوسری جانب اگر مغربی ایشیا کے خطے میں آرمینیا اور آذربائیجان کو دیکھا جائے تو ان دونوں ممالک کی افواج کے مابین جھڑپوں میں بھی سینکڑوں فوجی مارے گئے۔ 2020 میں بھی دونوں ممالک میں اس محاذ پر جنگ ہوئی تھی۔ اس میں پاکستان نے آذربائیجان کی بھرپور اخلاقی اور سفارتی حمایت کی تھی۔ اس سے قبل 2016 میں بھی اس محاذ پر دونوں ملکوں میں 4 روزہ جنگ ہو چکی ہے۔ حالیہ جنگ کا آغاز 13 ستمبر کو ہوا تھا اور اس کے آغاز کے 2 دن بعد روس نے دونوں ملکوں کو جنگ بندی پر راضی کیا اور ایک معاہدہ بھی سامنے آیا، مگر چند گھنٹوں کے بعد یہ معاہدہ ناکام ہو گیا اور دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آرمینیا کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک اپنے بیان میں بتایا کہ بین الاقوامی برادری کی شراکت سے جنگ بندی طے پا گئی ہے، تاہم ابتدائی طور پر آذربائیجان اس پر اپنا موقف دینے سے گریزا رہا۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینان نے 14 ستمبر کو ملکی پارلیمان کو بتایا کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے ان کے ملک کے 105 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ آذربائیجان فورسز نے جھڑپوں کے دوران آرمینیا کے 10 مربع کلومیٹر کے رقبے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ادھر آذربائیجان نے بھی اپنے 50 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ اس جنگ بندی میں ترکیہ اور روس نے اہم کردار ادا کیا اور دونوں ممالک کو اشتعال انگیزی بند کرنے اور امن مذاکرات اور تعاون پر زور دینے پر آمادہ کیا۔ اگرچہ دونوں ممالک میں ابتدائی سیز فائر صرف چند منٹ ہی برقرار رہ سکا تھا اور تحریری معاہدے کو توڑ دیا گیا تھا، مگر بعد از آرمینیا نے دوبارہ جنگ بندی کی تصدیق کی، جس کے بعد حملے بند ہو گئے۔ یوکرین ہو، آرمینیا ہو، آذربائیجان ہو، کرغزستان ہو، تاجکستان ہو، یہ سبھی ریاستیں سوویت یونین کے انہدام کے بعد وجود میں آئی تھیں۔ مذکورہ سبھی ریاستوں کے مابین سرحدی تنازعات بھی ان کے قیام کے وقت ہی سے چلے آ رہے ہیں، جن میں اکثر شدت بھی آ جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس خطے کے سبھی مسائل سوویت یونین کے ختم ہونے پر ہی شروع ہوئے تھے، جب ماسکو نے اس خطے کو ان گروہوں کے درمیان تقسیم کرنے کی کوشش کی، جن کی بستیاں اکثر دوسری نسلوں کے درمیان واقع تھیں۔ ان سرحدی تنازعات میں وقت کے ساتھ ساتھ شدت آتی رہی۔ اگر آرمینیا اور آذربائیجان کی بات کی جائے تو یہ دونوں ممالک نگورنو قراباغ کے سرحدی علاقے پر تنازع کا شکار تھے۔ نگورنو قراباغ جغرافیائی طور پر آذربائیجان کا حصہ ہے، لیکن یہاں آبادی کی اکثریت آرمینائی افراد پر مشتمل ہے۔ فروری 1988 میں یہاں کے افراد نے ایک تحریک چلائی تھی کہ یہ علاقہ آرمینیا میں شامل کیا جائے، جس پر دونوں علاقوں میں جنگ کا آغاز ہو گیا۔
1988 کے بعد 1992 اور 1994 میں بھی محدود جنگیں ہوئی اور سرحدی کشیدگی بڑھتی گئی۔ 1994 میں ایک جنگ بندی تو ہو گئی، تاہم کوئی مستقل امن معاہدہ طے نہیں پایا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد بھی منظور کی گئی، جس میں آرمینیا کی فورسز سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ آذربائیجان کے مقبوضہ علاقوں کو فی الفور خالی کر دیں۔ اس جنگ زدہ علاقے پر 2005 میں UN فیکٹ فائنڈنگ مشن کی رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس میں تسلیم کیا گیا کہ یہ علاقہ آذربائیجان کا حصہ ہے۔ اگر اس خطے کے جغرافیائی اور ان جنگوں کے پس پردہ عوامل پر نظر ڈالی جائے تو یہ کچھ اور ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ بعض جغرافیائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ممالک میں موجودہ تیل اور گیس کے بیش بہا ذخائر یورپ کی نظروں میں بری طرح کھٹک رہے ہیں، کیونکہ اس وقت یورپ کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ لہذا گیس اور تیل سے مالا مال تمام علاقوں میں آہستہ آہستہ شورش اور تحریکیں برپا کی جائیں گی، تاکہ کسی نہ کسی طرح ان ممالک کے وسائل پر قبضہ کیا جا سکے۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس علاقے میں کشیدگی عالمی منڈی خصوصاً گیس اور تیل کی ترسیل میں اثر انداز بھی ہو سکتی ہے، جس سے یہ بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جنگیں محض سمندری جھاگ کی مانند ہے، یعنی یہ اوپری طے ہے، نیچے معاملہ کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اس طبقے کا ماننا ہے کہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں سے بیشتر کا قصور یہ ہے کہ وہ یا تو چین کے ہمسائے ہیں یا چین سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ ماہرین ارضیات کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنی بھی شورشیں برپا نظر آئیں گی، ان میں سے 90% کا مرکز ایشیا ہوگا اور ان میں سے لگ بھگ 75% مسلم ممالک میں برپا ہوگی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے یورپ نے اپنے آپ کو جنگوں سے محفوظ رکھا ہے، اگرچہ بوسنیا کو استثنا ہے، مگر اس کا قصور اس کا مسلم ملک ہونا تھا۔ اس ساری کہانی کو اگر کوئی عنوان دیا جائے تو مغرب بمقابلہ ایشیا کا نام دیا جائے گا۔ اس وقت اگرچہ مغرب خاصا ترقی یافتہ ہے اور دنیا کی رہبری کر رہا ہے، مگر اس کے پیچھے ایشیا کے وسائل کار فرما نظر آئیں گے۔ اب چونکہ چین عالمی منظر نامے پر نمودار ہوا ہے اور کسی حد تک سرخ ریچھ یعنی روس بھی دوبارہ پیدا ہو رہا ہے، تو ایسے میں مغرب کی بالادستی کو ایک سنگین چیلنج درپیش ہے۔ مغرب کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی اور خطہ اس کے مقابل کھڑا ہو، اس لیے ان ممالک میں طرح طرح کی تحریکیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ماہر ارضیات ڈاکٹر منور صابر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جب سرد جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور دنیا باہمی ترقی کے خواب دیکھ رہی تھی، اچانک ہی مسلم انتہا پسندی کو بنیاد بنا کر ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر 2 دہائیاں اس میں صرف ہو جاتی ہیں۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے 1 دہائی بعد ہی 9/11 کا سانحہ پیش آ جاتا ہے اور ساری دنیا بالخصوص مغربی دنیا دوبارہ ایک مشترکہ دشمن کے پیچھے چل نکلتی ہے۔ اسی طرح افغان جنگ کے خاتمے کے بعد جب امریکہ اس خطے سے نکل چکا تھا، یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے یا نیٹو کو روسی سرحدوں پر لاب بٹھانے کا فیصلہ سامنے آتا ہے، جس کے مضمرات پوری دنیا پر عیاں تھے۔ کیا امریکہ اور یورپ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایسی صورت میں روس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ روس اور چین سے چونکہ یورپ اور امریکہ کو خطرہ ہے، لہذا کسی طرح انہیں غیر مستحکم کرنا مغرب کا اصل ہدف ہے۔ اس وقت امریکہ کے سامنے سب سے بڑا خطرہ چین ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ چین کے ہمسایہ ممالک کو سکون اور آرام میسر آ سکے۔ چین دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کی سرحد 14 ممالک سے ملتی ہے۔
اور ہر وقت ان 14 ممالک میں سے کوئی نہ کوئی جنگ کے شعلوں میں سلگ رہا ہوتا ہے، جس سے چین کے مفادات بھی رک جاتے ہیں۔ 4500 کلومیٹر طویل سرحد بھارت سے ملتی ہے، جس پر سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح افغانستان بھی چین کا ہمسایہ ملک ہے، اس کی سرحد بھی غیر محفوظ ہے۔ کرغزستان اور تاجکستان یہ دونوں نہ صرف چین کے ہمسایہ ملک ہیں بلکہ ان کا کچھ سرحدی علاقہ بھی چین کے ساتھ لگتا ہے۔ میانمار، نیپال، بھوٹان، شمالی کوریا، حتیٰ کہ پاکستان سمیت کوئی ایسا ملک نہیں جو چین کی ہمسائیگی میں ہو اور وہاں امن و سکون ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر شورش اور جنگ اور ہر پرتشدد تحریک کے پیچھے خواہ مقامی عوامل بھی کار فرما ہو، مگر انہیں ہوا مغربی مفادات کے تحت ہی دی جاتی ہے۔ مسلم دنیا اور خلیجی ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اس وقت تیل کی دولت سے مالا مال ہے مگر طرح طرح کی شورش کا سامنا کر رہے ہیں۔ یمن، شام اور لیبیا جیسے ممالک خانہ جنگی اور جنگوں کے باعث خوراک جیسی بنیادی ضروریات کو بھی ترس رہے ہیں، مگر باغیوں اور ملیشیاز کے پاس ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی مگر ہتھیاروں کی ترسیل پہنچ رہی ہے۔ یہ سب کچھ مغرب کی اسی گریٹ گیم کا نتیجہ ہے جس کی اس سے قبل ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد دیکھ چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ باتیں کسی ثالثی تھیوری کا درجہ رکھتی ہوں، مگر انہیں اس سوال کا جواب ضرور تلاش کرنا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین وجہ تنازع کیا ہے۔ صرف جنوبی ایشیا ہی نہیں، وسطی ایشیا اور خلیجی ممالک بھی چونکہ مغربی طاقتوں کی کالونی رہے ہیں، اور ان تمام ملکوں کے بارڈر چند مغربی طاقتوں ہی کے طے کرتا ہے، اور کبھی تنازعات انہی سرحدوں کی وجہ سے نہ صرف دہک رہے ہیں بلکہ جنگوں کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔